अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और उस पानी के ज़रिए फल बनाए और फलों के ज़रिए से इंसानों को खाना पीना दिया, जिनको वो खाते हैं, जिन्हें वो मार्केट में बेचते हैं, फिर उनके पैसे वसूल करते हैं। उन फलों को बनाकर अल्लाह ने उन फलों में जिस पर चाहा अपने नाम को लिख कर दिखाया। कभी फल के ऊपर लिखा अपना नाम अल्लाह, कभी फल के अंदर लिखता है वो अपना नाम अल्लाह, कभी वो फल के ऊपर या फल के अंदर लिख देता है मोहम्मद। क्यों लिखता है वो? इसलिए क्योंकि उसका कंट्रोल है पानी के ऊपर, उसका कंट्रोल है फलों के ऊपर। वो है जो आलू, सेब, केले, अंगूर और दीगर किस्म के फलों को बनाता है। वो है क्रिएटर इस कायनात का। तो अल्लाह के शरीक मत बनाया करो, अल्लाह के बराबर किसी को मत समझा करो, अल्लाह के जैसा किसी को मत समझा करो। पूरी कायनात का निज़ाम अकेले चलाता है, उसके साथ कोई दूसरा खुदा नहीं है, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है। वो अकेला है, उसकी ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, ना भाई है, ना बहन है, ना रिश्तेदारी है। ठीक है? तो अल्लाह वाहिदुल कहार व रब्बुल जलाल, जो बादलों को चलाता है, बादलों को मिलाता है, बादलों को लेकर आता है, फिर उनके ज़रिए से आसमान से पानी बरसाता है, फिर पानी के ज़रिए से फल, फ्रूट, सब्जियां और दीगर बहुत कुछ उगाता है। तो देख लो उसकी ज़मीन पर कि वो अपने बनाए हुए पानी के ज़रिए अपने ही फलों पर, अपने ही सब्जियों पर और अपनी ही दीगर मखलूक़ात पर, चरिंद परिंद दरिंद पर, जिस पर चाहता है, जहाँ चाहता है, जिस्म के जिस हिस्से पे चाहता है, अपना नाम अल्लाह लिख कर दिखा देता है और साइन करता है। अथॉरिटी है उसकी कि उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है, बनाता वही है, तो वही अपना नाम लिखेगा और वो लिखता है। अगर अल्लाह के साथ कोई और खुदा होता, अगर अल्लाह के साथ कोई और खुदा है, तो वो अपने बादलों को लाए, अपना पानी बरसाए, अपने फल बनाए, अपनी सब्जियां बनाए और अपने नाम उस पर सिग्नेचर करके दिखाए, अगर वो सच्चा है अल्लाह के मुकाबले पर। और अगर दुनिया के वो तमाम इंसान जो अल्लाह के मुकाबले पर दूसरों को खुदा बनाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरों को खुदा बना रहे हैं, या दूसरों को अल्लाह जैसा समझ रहे हैं, या दूसरों को अल्लाह के बराबर समझ रहे हैं, अपने जैसे इंसानों को खुदा बनाकर, अपने जैसे इंसानों की पूजा करके, अपने जैसे इंसानों को माबूद समझकर, अपने जैसे इंसानों को अल्लाह के बराबर समझ के जो हमाकत और जहालत में मुब्तला हैं, तो क्या वो अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, वो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो अल्लाह की नज़र में, चूँकि वो अकल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए वो अल्लाह की नज़र में जानवरों से भी बदतर है। क्योंकि जानवर को भी इतना सेंस है कि वो पहचानता है कि उसका मालिक और खालिक कौन है। तमाम जानदार, चरिंद परिंद दरिंद, फल, सब्जियां, फ्रूट, अनाज, दरख्त, बादल, आसमान, ज़मीन, बिजलियां, ये सब अल्लाह की बड़ाइयाँ करती हैं, अल्लाह की तस्बीह करती हैं। अगरचे बहुत से इंसानों को समझ में नहीं आता कि ये कैसे तस्बीह होती है, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो वो उनकी तस्बीह को सुना देता है, जिसको चाहता है, जब चाहता है, जहाँ पर चाहता है। इसी वजह से दुनिया के मुसलमानों ने और गैर मुस्लिमों ने ऐसी वीडियोस के ज़रिए ऐसी मखलूक़ात का मुशाहिदा कर लिया है, जिनके मुंह से अल्लाह अल्लाह कहते हुए वाज़े और साफ तौर पे सुनाई दे रहा है। ये इसलिए कि अल्लाह जब चाहता है तब वो सुनवा देता है, वरना किसी के बस में नहीं है कि वो इन मखलूक़ात की तस्बीह को सुन सके अगर अल्लाह ना चाहे। सो ये अल्लाह की इजाज़त से और उसके हुक्म से और उसकी मशीयत से होता है जब वो चाहता है। और चूँकि कोई और अल्लाह के मुकाबले पे खुदा नहीं है, इसलिए ये मखलूक़ात चूँकि अल्लाह की तस्बीह करती हैं, तो वो इन मखलूक़ात के मुंह से अपनी तस्बीह नहीं सुनवा सकता अल्लाह के मुकाबले पर। तो तमाम गैर मुस्लिम जो किसी भी इंसान की पूजा कर रहे हैं या किसी भी ख्याली खुदा की पूजा कर रहे हैं,
وہ اس غلط فہمی سے، اس خیال سے، اس خوش فہمی سے باہر نکل کر آ جائیں کہ ان کے خیال خدا انہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی سزا سے بچا لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس پوجا پاٹ کرنے سے اور اپنے جھوٹے مذاہب سے باہر نکل آئیں، اس لیے کہ وہ جعلی اور معمولی اور خیالی، وہ جعلی جھوٹے خدا ان کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے اللہ کے مقابلے پر۔ لہٰذا جو اللہ واحد القہار ہے، جس کا دین اسلام شروع سے سچا دین ہے، آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے ذریعے مکمل کیا گیا، اب دنیا کے تمام انسان اگر وہ اسلام کو قبول کیے بغیر مر گئے تو وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، اور جو لوگ اسلام قبول کریں گے اور ایمان پر اس دنیا سے جائیں گے بغیر اسلام کو چھوڑے تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے، جہاں پر ان کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ زمین پر خواہش کر رہے ہیں، اور فرسٹریشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انگزائٹی میں ہے کہ کھانا صحیح سے نہیں مل رہا، یا پیٹ بھر کے بہت کچھ نہیں مل رہا، یا گاڑی نہیں مل رہی، بنگلہ نہیں مل رہا، اچھی بڑی سی کوئی بلڈنگ نہیں مل رہی، بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں مل رہی، اچھے ملک کا ویزا نہیں مل رہا۔ جنت کا تو ویزا اللہ دے رہا ہے، لیکن ویزا پہ ٹکٹ کی انٹری کے ساتھ وہی جا سکے گا جس پر مسلمان ہونے کا لیبل لگا ہوا ہوگا کہ مسلم تھا وہ۔ اگر وہ کافر تھا تو اس کی انٹری جنت میں نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح کسی کو پاکستان سے امریکہ جانا ہو یا انڈیا سے امریکہ جانا ہو، ویزا لے کے جائے گا، انٹری اگر نہیں ملے تو نہیں ملے گی، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ۔ 10 سال انتظار کرتے ہیں اپلیکیشن دینے کے بعد، 20 سال انتظار کر لیتے ہیں اس امید پہ کہ جب ویزا لگ جائے گا تو وہ جان چھڑا کے کسی غریب ملک سے ایک اچھے ملک میں جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں لگژری لائف ملے گی، وہاں اسٹینڈرڈ کی لائف ملے گی، وہاں بہت کچھ اچھا ملے گا، رہنے کا انوائرمنٹ ملے گا، اچھی نوکری، کاروبار، یہی سب چاہتا ہے نا انسان۔ اور کس لیے انتظار کرتا ہے، اور کس لیے خوار ہوتا ہے، اور کس لیے اپنی ماں بہن بھائی سب رشتہ داروں کو چھوڑ کے وہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے؟ اس امید پر جاتا ہے کہ اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی خوار ہو جاتی ہے، بڈھے ہو جاتے ہیں محنت کر کے، کیا ملا؟ تو غیر مسلم رہ کر اگر کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور بے شک وہ امریکہ میں رہے، کینیڈا میں رہے، برطانیہ میں رہے، انڈیا میں رہے، پاکستان میں رہے، چائنا میں رہے، جاپان میں رہے، کہیں بھی رہے، بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے پھر اس دنیا سے ٹریول کرنا ہے اور نکلنا ہے اس 3D ورلڈ سے۔ یہ 3D ورلڈ جو ڈیزائن کیا ہے، یہ اللہ واحد القہار نے ڈیزائن کیا ہے، وہ اس کا کریٹر ہے، وہ اس کے پورے سسٹم کو جانتا ہے، اس لیے وہ جب چاہتا ہے اس ورلڈ کے اندر جہاں چاہتا ہے بادلوں کو تیار کرتا ہے، پھیلاتا ہے، لاتا ہے، لے جاتا ہے، بجلیاں کڑکا کے دکھاتا ہے، درخت اگا کے دکھاتا ہے، کیڑے مکوڑے بنا کے دکھاتا ہے، جانور بنا کے دکھاتا ہے، سبزیاں اگا کے دکھاتا ہے، پھل اگا کے دکھاتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کی پاور اور طاقت اتنی ہے کہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے زمین پہ سب کے سامنے، وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا حکم ایسا ہے کہ وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ وہ پوری کائنات میں کہیں بھی تصرف کر سکتا ہے، آن کی آن میں آنن فانن کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اسے انسانوں کی طرح کی محتاجی نہیں ہے کہ اسے کچھ کرنے کے لیے کسی ملک سے کسی دوسرے ملک ٹریول کرنا پڑے گا، فزیکلی وہاں جانا پڑے گا، نہیں، وہ اس کا محتاج نہیں۔ جب انسان اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے وائرلیس کے ذریعے ملینز آف مائلز اوے کسی دور کی لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، شکل دیکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتا ہے، آپریشنز کر سکتا ہے ٹیکنالوجیز کے تھرو، تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اگر ایک انسان اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے دور کے لا علاج مریضوں کے علاج کر سکتا ہے تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اگر ایک انسان کسی دور کے انسان کے اوپر ہیلنگ کر سکتا ہے تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اس سے بڑھ کر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو سمجھا ہوا کیا ہے کسی نے؟ اللہ کی طاقت کو کیا سمجھا ہے؟ وہ تو اس کائنات کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، دا کنگ آف ڈیولز اینڈ جینز، دا کنگ آف دا کریچرز آف دا ہول یونیورس، وہ جس کی ابتدا بھی نہیں اور کوئی انتہا بھی نہیں، نہ وہ پیدا ہوا تھا، نہ وہ کبھی مرے گا، نہ کبھی وہ تھکے گا، نہ کبھی سوئے گا، نہ کبھی کھائے گا، نہ کبھی پیے گا۔ He is free from the needs of the human beings۔ اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اس کے کمالات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی شان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سمندروں جیسے 7 سمندر آ جائیں، بلکہ اس جیسے انلمیٹڈ سمندر آتے چلے یار وہ سیاہی بن جائیں، اور انلمیٹڈ انسان لکھنا شروع کر دیں اللہ کی تعریفیں، اور وہ تھک جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، سیاہی بن کے بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریفات، کلمات اور اس کی بڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا بزرگ ہے، اور اتنی طاقتور ہستی ہے۔ تو جو اتنا طاقتور ہو، اتنا پاورفل ہو، کیا اس کے علم پہ شک کرتے ہو؟ کیا اس کے ساتھ معمولی سے انسانوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو؟ کیا اس کے جیسا سمجھ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ تو اگر ایسا کرتے ہو تو بہت بڑی حماقت کرتے ہو۔ اس لیے اس ایک کو پوجو، اس ایک کے سامنے جو کرنا ہے کرو، اس کو خوش کرو، اس کے لیے دوسروں کے ساتھ دوستی کرو یا دشمنی کرو، یا کسی کو دو یا کسی سے روکو، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تعریف بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے، لوگ تو پل میں بدل جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے، دوست دشمن بن جاتا ہے۔ لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ اعتبار کرنا ہے تو اللہ کا کرو، کہ ساری زندگی انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، مصنوعی خداؤں کی پوجا کرتا ہے، اور وہ ایک بار بولتا ہے دل سے کہتا ہے ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا ہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، محمد از میسنجر آف اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہیں، تھے نہیں، وہ ہیں، کیونکہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو وہ آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب دنیا کے تمام انسانوں کو ان کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کو آخری نبی ماننا پڑے گا، اور ان کے تمام صحابہ کرام کا ادب اور احترام بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سنسیئر ہو کر اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کر کے چلے گئے زمین پر۔ انہوں نے اپنے ٹائم پر اپنی محنت کر لی۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا اور ان کے دور میں کیا کچھ ہوا، ان معاملات کا آج کے 21ویں صدی کے انسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جواب دو کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیوں نہیں کرتے تھے، اور ان کے معاملات کیا تھے اور ان کے ساتھ آپس میں کیا ہوا۔ نہیں، اس لیے ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، ان باتوں پر بحث مباحثہ کرنا، ان کی باتوں پہ واقعات پر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، جو کہ اس وقت کے دنیا کے بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو دیکھ لو ان کا حال کیا ہو گیا ہے، تتر بتر ہو گئے ہیں، ان کی قوت اکھڑ گئی ہے، بے چینی ان پر طاری ہے، ذلت اور خواری ان پہ طاری ہے۔ سوچو کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جن سے اللہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو اللہ جیسا بھی سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے برابر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جیسے کوئی وہ خدا ہیں، لاشعوری طور پہ کہو یا غیر شعوری طور پہ کہو، کرتے تو ہیں۔ کوئی بھی جو اللہ کو اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جو ان کا حق ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ پھر اس کے ساتھ جو کرے پھر وہ خود ہی اس چیز کو برداشت کرے۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو کفر سے نکلنا ہے، روشنی میں آنا ہے، تاریکیوں سے نکل جانا ہے، سکون کی دنیا میں واپس آنا ہے، تو وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کے پاس سے ملے گا سکون۔ باقی کچھ بھی کر لو، میوزک سن لو، گانے سن لو، ڈرامے دیکھ لو، ویڈیو گیمز کھیل لو، مارشل آرٹس کر لو، میڈیٹیشن کر لو، لوگوں کی مدد کر لو، کچھ بھی کر لو، اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن صحیح نہیں ہے، وہ سکون نہیں ملے گا کہیں سے بھی جو اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے۔ وہ تو اللہ ہی دیتا ہے، وہ تو اللہ ہی کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ کی بات کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ رہو، اور اللہ جیسا کسی کو مت سمجھو، اللہ جیسی دوستی کسی اور سے نہ بناؤ۔ وہی دیتا ہے مال، وہی دیتا ہے اولاد، وہی دیتا ہے عزت، وہی دیتا ہے ذلت، وہی دیتا ہے بیماری، وہی دیتا ہے شفا، وہی سب کچھ دیتا ہے اور وہی سب کچھ لیتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ساری کائنات مل کر اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے یا کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، وہ نہیں پہنچا سکتے۔ 1 روپیہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ دینے پر آ جائے کسی کو، تو اگر وہ کروڑوں اربوں روپے اسے دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر چاہے کہ اسے نہ مل سکے، کوئی روک نہیں سکے گا اللہ کو۔
کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. تو وہ جو چاہے کرتا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے فلاں بندے کو ایسا کیوں دیا, تو نے فلاں بندے کو اتنا مقام کیوں دیا, تو نے فلاں بندے سے اتنا کیوں چھین لیا. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے وہ کس کو کیوں دے رہا ہے اور کس سے کیوں چھین رہا ہے. اسے سکھا نہیں سکتا کوئی, وہ سکھاتا ہے سب کو. اس سے ہر قسم کا سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کیوں کیا کرتا ہے. وہ ہر کسی سے سوال کر سکتا ہے کہ وہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ اللہ پرفیکٹ ہے, وہ غلطی سے پاک ہے, وہ غلطی نہیں کرتا. از فری فرام آل کائنڈ آف مسٹیکس اینڈ ایررز. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ غلطی کر دے. انسان غلطیاں کرتا ہے, انسان بھول جاتا ہے, اللہ بھولتا بھی نہیں ہے. انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر نہیں بھولتا, اس کے اندر فائلیں رکھی ہوئی ہوں, موبائل کے اندر فائلز رکھی ہوں, تو وہ نہیں بھولتی جب تک انسان ان کو ڈیلیٹ نہ کر دے. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ان کو واپس ریکور کر سکتے ہیں جتنا ان کے بس میں ہو. یہ تو انسان کی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی پاور پیدا کر چکا ہے کہ وہ انسان کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بھولتے نہیں. CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے, ایئرپورٹ پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, سڑکوں پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, ریسٹورینٹس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. کیسے انسان نکال سکتا ہے ان کو؟ وہ جہاں چاہ رہا ہے اس کی بہت ساری جگہوں پہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں. ڈیجیٹل ہو چکا ہے ورلڈ. اس سے تو بچ نہیں سکتا انسان, اور ڈرتا رہتا ہے کہ میرے کیمرے پہ ریکارڈنگ ہو گئی, الفاظ کی ریکارڈنگ ہو گئی, فوٹیج بن گئی, اب کیا کروں, کسی طرح ڈیلیٹ ہو جائے. تو اللہ کے پاس جو کچھ ریکارڈ ہو گیا وہ کیسے ڈیلیٹ کراؤ گے؟ ایسا ڈیلیٹ کراؤ گے کہ اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ سے توبہ کرو گے, اللہ کے سامنے جھکو گے, شرمندہ ہو گے, اور اللہ ان گناہوں کی فائلز کو ڈیلیٹ بھی کرے گا اور ان کو بدل کے اس کے بدلے میں نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا, ٹرانسفارم کر دے گا, اچھے عمل میں ٹرانسفارم کر دے گا, اور آخرت میں اس کے بدلے میں انعام دے گا. انہی گناہوں کے بدلے انعام مل جائے گا. لیکن کس طرح کے انسان کفر سے نکلے, توبہ کرے, معافی مانگے, اسلام قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے, تو اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, ٹرانسفارم کر دے گا. تو جب نیکیوں میں ٹرانسفارم کر دے گا تو وہ جو نیکیاں دیکھے گا تو اس کے بدلے اسے انعام مل رہے ہوں گے. اور کس کو کہتے ہیں بڑائی, رحم دلی, کائنڈنس. اس سے زیادہ رحم دل بادشاہ کوئی ہے اللہ سے زیادہ دنیا میں؟ کیا کسی ملک کا کوئی سربراہ اپنے ملک میں غداری کرنے والے کو, جرم کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی اس کے خلاف کچھ کرے, اس کے بارے میں کچھ بولے؟ ارے کسی بھی ملک کے کسی فوجی کو کچھ کہہ کے دیکھ لو, گالیاں دے کے دیکھو, برا بلا کہہ کے دیکھو, پھر تمہیں بتائے گا وہ اپنی طاقت سے کہ وہ کیا ہے, اس کی آرمی کیا ہے, اس کے ساتھ کتنی فوج ہے, کیا ہے. یہ انسان کا حال ہے دنیا کے اندر. وہ اپنے بارے میں ذرا سی انسلٹ نہیں برداشت کرتا. کسی جج کے بارے میں بول کے دیکھ لو, پتہ لگ جائے گا. یہ انسانوں کا حال ہے. اتنی ان کو اپنی انا کی وہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایک لفظ توہین کا بھی نہیں سن سکتے, برداشت نہیں کر سکتے, بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی زندگی بھر ان کے ساتھ ایسا کرے تو وہ تو اس کو شاید پتہ نہیں کتنی دفعہ موت دیں اور ماریں اس بدلے کی آگ میں کہ اس نے کیسے کر دیا. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے گا, معافیا مانگے گا, وہ چھوڑ دیتا ہے. وہ پچھلے کو کسی گناہ پہ سزا نہیں دیتا, کیونکہ وہ اللہ ہے.